बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर मामला अभी भी गर्म है। क्या पेशरफ्त हो सकती है और इस मामले में अब कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं? देखिए करामत मुगल साहब, वो एक शेर है ना कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। वाह। तो बात यह है कि इस सारे मामले को इस तरीके से उलझाया गया ना कि ये आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं, और जिस फोरम पे सॉल्व होने वाला है या हो सकता है मुमकिन तौर पे, आई डोंट थिंक कि उस फोरम से को बहुत ज़्यादा उम्मीद लोगों की कम से कम नहीं है कि वो इस सारे मामले को सेटल कर देंगे। जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक सामने आया, देखें अगले जो 72 आवर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि जो भी मूव होनी है वो इसी में होनी है। एक बड़ा सवाल मौजूद है, मुतालबा किया गया हर तरफ से, जनाब सदर इस्तीफ़ा दें, सदर इस्तीफ़ा दें। अब सदर को घर भेजने का तरीक़ाकार क्या है? सही। तो उसमें जवाब मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सही। मसला तो ये, अब ये मामला है, बॉल इस मामले पे सदर आरिफ अलवी के अपने कोर्ट में मौजूद है। राइट। पेशरफ्त ये होती है क्योंकि लोगों को बैकग्राउंड मौजूद है, तो उस पर तो नहीं जाते कि सदर ने कहा कि मैंने इन 2 तरमीमी बिल, आर्मी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है और जो ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट है 2023, इन दोनों के ऊपर दस्तखत नहीं किए। सही। उसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, तो फिर ये कानून कैसे बन गया? इस वक्त जो कंसर्निंग बात है, कुछ लोगों के लिए अलार्मिंग हो सकती है कि सदर का ये कह देना और उसके बावजूद वजारत कानून ने गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और अब ख़बर ये कुरैशी साहब के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट की है कि कुरैशी प्रेजेंटेड इन स्पेशल कोर्ट सेटअप फॉर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट केसेस। सही। कि इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जो केसेस हैं, जो फ्रेश आपके सामने अमेंडमेंट्स के साथ आया है, उसके लिए एक खुसूसी अदालत जो है वो कायम कर दी गई है। और जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड कोर्ट है उसने फ़ैसला महफूज कर लिया है FIA की उस दरख्वास्त पर, जिस पे FIA ने शाह महमूद कुरैशी साहब का 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा है। जिसमें एक रियलिटी ये है कि 19 को खबर चली कि सदर ने दस्तखत कर दिए, लेकिन ये जो FIR कटी वो 15 अगस्त की है। 15 की, और ये कोर्ट भी जो है उसका प्रोसीजर भी स्टार्ट हो गया था, और उस पर अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जज जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 1 के हैं, उनको लगाया गया है स्पेशल कोर्ट का जो है वो जज, और वो इस सारे मामले को जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसके तहत इन जो केसेस कायम हो रहे हैं वो इसको सुनेंगे। अब इसमें 13 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दिया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है। इस सारे वक्त के दौरान सदर मुमलिकत ने काम ये किया कि उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी हैं वकार साहब, उनकी खिदमात जो हैं वो वापस कर दी। सदर की तरफ से एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जो कल, और ये ऐवान सदर का ट्वीट है, ये सदर का अपना पर्सनल ट्विटर अकाउंट नहीं है, ऑफिशियल प्रेसिडेंसी का जो ट्विटर अकाउंट है, उसमें उन्होंने कहा कि जो कल का वाज़े बयान है सदर मुमलिकत का, उसके पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी। सही। ऐवान सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम ख़त लिखा है और वकार अहमद के हवाले से कहा कि भाई इनकी हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है, इनकी खिदमात की इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती है। और हुमैरा अहमद जो एक और 22वीं ग्रेड की अफसर हैं, उनको सदर की सेक्रेटरी के तौर पे तैनात कर दिया जाए। ये रिक्वेस्ट ऐवान सदर से चली गई। सही। अब इस सारे मामले पे जो ख़त लिखा है सदर के सेक्रेटरी ने, उसने बेसिकली समझें कि जो वजारत कानून का मौक़िफ़ था इस पर, उसको उड़ा के रख दिया। वजारत कानून के पैरों के ऊपर और निगरान वज़ीर कानून के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। वो जो उन्होंने बात की है वो देख लेते हैं, और फिर सदर की वापसी, घर भेजने का प्रोसेस, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। अब जो सेक्रेटरी हैं वकार अहमद, उन्होंने सदर को ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने मेरी खिदमात वापस कर दी, लेकिन मैं हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ। ऐसा तासुर दिया गया कि सेक्रेटरी मज़कूरा बिलों से मुतल्लिक़ किसी बेज़ाब्तगी का ज़िम्मेदार है। वकार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में मौसूल हुआ। सदर मुमलिकत को ये बिल 3 अगस्त को भेज दिया गया था। हक़ाइक़ वाज़े हैं, ना मैंने बिल्स के मामले में ताख़ीर की है और ना ही बेकायदगी और ना सरफ़ नज़र। हकीकत यह है कि फ़ाइल्स अभी भी सदारती चैम्बर में मौजूद हैं। ये उन्होंने एक दावा किया। फिर उन्होंने कहा कि सदर का सेक्रेटरी की खिदमात वापस करने का फ़ैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। सदर ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की ना मंजूरी दी, ना तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामेंट भेजने को कहा। मंजूरी नहीं दी।
یعنی اب یہ جو جملہ ہے نا وقار احمد صاحب کا، سیکٹری صاحب کا، یہ جملہ اس سارے معاملے میں سب سے امپورٹنٹ ہے. جو گزٹ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا ہے، اس کو پبلش کیا ہے، اس قانون کو، کہ اب یہ قانون بن چکا ہے وزارت قانون نے، اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ، یعنی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صدر نے اس کی منظوری دے دی، توثیق کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سیکٹری صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ صدر نے نہ منظوری دی، نہ ہی صدر نے اس کو واپس بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایک کوسچن آف لا بن گیا، انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. آئین کا آرٹیکل 75 واضح طور پہ کہتا ہے کہ صدر کے پاس جب ایک بل آتا ہے، اس کا مسودہ آتا ہے پاس ہونے کے بعد دونوں ہاؤسز سے، تو صدر دو کام کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی منظوری دے دیں، اس کی توثیق کر دیں، اسینٹ کر دے دیں اپنا. دوسرا یہ کہ وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے ان کو، اگر وہ منی بل نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر صدر جو ہے اپنا ایک اعتراض جو ہے کہ مجھے اس شک کے اوپر کہ یہ آئین کی فلاں شک سے متصادم ہے، یہ قانون کی اور آئین کا جو اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، اس کے منافی ہے، یہ اسلامی جو نظریات ہیں، جن کو پرنسپلز، بیسک پرنسپلز ہیں، جس آئیڈیالوجی کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی کلیش ہے، یا اس میں فلاں چیز میں فلاں سکم موجود ہے، آپ اس کو ریکنسیڈر کر لیں. صدر وہ واپس بھیج دیتے ہیں. صحیح. جوائنٹ پارلیمنٹری سیٹنگ اس پر بیٹھتی ہے، پھر جوائنٹ پارلیمنٹری سیٹنگ اس کو ڈیبیٹ کر کے جب اگر پاس کر دیتی ہے تو پھر وہ صدر کے پاس دوبارہ آتا ہے، اور 10 دن کا مزید ٹائم ہوتا ہے. اگر صدر اب اس کے اوپر دستخط کرے یا نہ کرے تو پھر وہ جو ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ والی کلوز انووک ہوتی ہے. صحیح. قابل عمل تب ہوتی ہے. تو وزارت قانون جو بات کر رہی تھی کہ صدر نے وہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ، تو یہ نہیں ہوا. تو اب صرف کوسچن آف لا جو رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے کہ جناب جو صدر ہیں ان کے جو آرٹیکل 75 کے تحت اختیارات ہیں، اس میں جب وہ نہیں دیں گے منظوری اور اگر واپس بھی نہیں بھیجیں گے، لیٹس جسٹ ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ وقار صاحب کا جو اس میں موقف ہے وہ درست ہے، اس صورت میں بھی اب یہ کوسچن آف لا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیٹل کرنا ہے اس آئین کی تشریح کر کے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک تو عمر عطا بندیال صاحب کا وقت بہت کم رہ گیا، دوسرا وہ بہت سارے معاملات میں جو فیصلے دے سکتے تھے تو انہوں نے نہیں دیے، تو کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ جناب وہ اس کے اوپر کوئی ایسی ڈراسٹک چیز کر دیں گے، کوئی ڈرامائی چیز ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں اس کوسچن کی طرف کہ صدر پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نون لیگ کے لیڈرز نے کیا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صدر استعفیٰ دے دیں، کچھ لوگ صدر کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس نے اپنا تاریخ میں نام لکھوا لیا ہے. 10 سال میں کسی صدر نے آج تک ایسا سٹینڈ نہیں لیا، رہتی دنیا تک صدر کا نام یاد رکھا جائے گا. انٹرنیشنلی یہ سٹوری بہت رپورٹ ہو رہی ہے. آپ فرحت اللہ بابر کے ٹویٹ سے لے کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی نجی محفلوں میں کی ہوئی گفتگو تک، اور نون لیگ کے بھی لوگ اور دیگر جماعتوں کے بھی جو نجی محفلوں میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ اس کو سن لیں تو وہ کہتے ہیں کہ صدر نے بڑا کوئی کام ڈال دیا ہے، کام بڑا بہترین کر دیا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بل مڑ کے ہماری طرف آئیں گے، انہی بلوں سے جو ہے، اسی دوائی سے جس سے پی ٹی آئی کا علاج کیا جا رہا ہے، اسی سے ہمارا بھی علاج ہوگا. تو سیم میڈیسن ول بی یوزڈ فار اس. تو اب جو صدر سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، جی، اب صدر کو بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ صدر سٹیپ ڈاؤن کر جائے، دوسرا ہے طریقہ کار آئین میں درج. آئین میں درج طریقہ کار بڑا انٹرسٹنگ ہے. مواخذہ، امپیچمنٹ آف دا پریزیڈنٹ، وہ کیسے ہوتی ہے وہ میں آپ سے گو تھرو کر دیتا ہوں، اور پھر میں ظاہر ہے کہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اب ریموول ہے یا امپیچمنٹ ہے پریزیڈنٹ کی، مواخذے کی تحریک وہ کیسے پیش کی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو پریزیڈنٹ ہے in accordance with the provisions of this article، اس آرٹیکل 47 جو آئین کا ہے اس کے تحت صدر کو ہٹانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو فزیکل، مینٹل یعنی جسمانی یا ذہنی انکیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے، یا اس گراؤنڈ کے اوپر ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، یا پھر اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کریں یا گراس مس کنڈکٹ کریں، صحیح، کوئی بہت بڑی بے ضابطگیوں میں انوالوڈ ہوں، ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ درست نہ ہو، تو اس صورت میں ان کی امپیچمنٹ کی تحریک لائی جا سکتی ہے، پھر ریموول کی. پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک ہاؤس یا سینٹ یا نیشنل اسمبلی، ان میں سے ایک ہاؤس کا انیشیٹ کیسے ہوتی ہے صدر کے خلاف؟ اس کی 50% ممبرشپ. صحیح. ان کیس اگر 342 ٹوٹل ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے، جو کہ ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی،
تو آپ اس کو 2 پہ تقسیم کر دیں، 105 ہیں سینٹ کے تو آپ اس کو 2 پہ تقسیم کر دیں. 50% سے زائد ممبران جو ہیں وہ اسپیکر کو یا چیئرمین سینٹ کو جس بھی ہاؤس میں انیشیٹ ہو رہی ہے ان کو لکھ کر ان رائٹنگ ایک نوٹس دیں گے ایک ریزولوشن کے طور پہ کہ ہم نے صدر کو ریموو کرنا ہے ان بنیادوں پر. ٹھیک ہے. اور یہ نوٹس جو ہے وہ اس میں چارجز واضح طور پر لکھے ہونے چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ صدر کو ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں. پھر آگے یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ اگر نوٹس جو ہے وہ کلاس 2 کے تحت چیئرمین کو ملتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو اسپیکر کو بھیج دے گا. جو اسپیکر ہے وہ 3 دن کے اندر اندر اس نوٹس کے ملنے کے کلاس 2 یا کلاس 3 کے تحت وہ کرے گا کیا. 2 کے تحت یعنی کہ ڈائریکٹلی اس کو آ جاتا ہے یا پھر اس کو چیئرمین کے تھرو چیئرمین سینٹ کے تھرو آ جاتا ہے تو وہ فوری طور کے اوپر جو دونوں ہاؤسز ہیں ان کی میٹنگ بلا لے گا. دونوں ایوانوں کی جو میٹنگ ہے جوائنٹ سٹنگ مشترکہ اجلاس قومی اسمبلی اور سینٹ کا بلا لے گا 7 دن کے اندر اندر اور 14 دن سے 7 دن کے بعد اور 14 دن سے پہلے. جی نوٹس آ گیا اسپیکر کے پاس, اسپیکر نے مشترکہ اجلاس بلانا ہے. وہ اجلاس جو ہے وہ 7 دن تک نہیں بلایا جا سکتا, 7 دن کے بعد بلانا ہے اور 14 دن سے پہلے بلانا ہے. اب وہ جب اجلاس بلا لیا جائے گا تو جو جوائنٹ سٹنگ ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی صدر کے خلاف جو چارجز لگائے گئے ہیں اور جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تحقیق کرے گی. اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس جوائنٹ سٹنگ میں اپیئر ہو سکتے ہیں جی اور خود کو پیش کر سکتے ہیں صحیح اس تحقیقات کے لیے. اور پھر اگر کنسیڈریشن کے بعد جو رزلٹ ہے اس کا جو تحقیقات ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ریزولوشن اس میں پاس کی جاتی ہے جوائنٹ سٹنگ کی طرف سے بائی دا ووٹس آف ناٹ لیس دین 2/3 آف دی ٹوٹل ممبرشپ آف مجلس شورا, صحیح یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی مجموعی تعداد کا 2/3 2/3 اگر یہ ریزولوشن پاس کر دیتا ہے کہ صدر کو ریموو کر دیا جائے اس وجہ کی بنیاد پر, تو فوری طور پہ جیسے ہی یہ ریزولوشن پاس ہوگی, قرارداد پاس ہوگی, صدر مملکت اپنے عہدے سے ان کو برخاست تصور کیا جائے گا. تو اب کوشچن یہ ہے کہ سر نیشنل اسمبلی موجود نہیں ہے, صحیح, سینٹ میں ڈویژن ہے, پیپلز اپنا پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کا رائے ایک علیحدہ سے موجود ہے, پی ٹی آئی کے سینیٹرز موجود ہیں, جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں, دیگر جو جماعتیں ہیں جو شاید ان سے ایگری نہ کریں ان ساری باتوں سے, تو وہ سب کچھ موجود ہے. تو بھائی نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا نہ چاہیے, آپ کے پاس وہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے, وہ صدر کا مواخذہ جو ہے اس کا طریقہ کار آئین میں 47 آرٹیکل 47 میں درج ہے. لیکن اب اس سارے معاملے پہ اب شہباز شریف نے بیٹھ کر انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں تحقیقات تو اس کی ہونی چاہیے, بالکل اور بڑی ہائی لیول انکوائری ہونی چاہیے. لیکن اگین جتنے بھی ایسے ہائی پروفائل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں میڈیا پہ فلیئر کھل کے اس طریقے سے سامنے آتی ہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس اب ہوا یہ کام, اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سارا معاملہ ہوا ہو جاتا ہے, لوگ بھول بھال جاتے ہیں, نیا معاملہ آ جاتا ہے. ہمیں ایک اور جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کو تماش بینی کے لیے وہ چیز مل جاتی ہے. تو یہ ہے جناب اس وقت جو ایوان صدر میں چل رہا ہے, ایک بڑی رسہ کشی ہے. ایوان صدر سے اگر عارف الوی ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا ہی ایک کلین کلیئر گراؤنڈ جو ہے موجود ہے. عارف الوی چاہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں یا وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, بہت سارے ان کے اوپر کوشچن مارکس ضرور موجود ہیں. آئین کا آرٹیکل 48 سب کلاس 5 میں بار بار مینشن کر چکا ہوں. کل جو ہے وہ میرے پروگرام میں راجہ عامر عباس صاحب تھے, بیرسٹر شعیب رزاق تھے, انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ بھئی آئین کا آرٹیکل 48(5) واضح طور پہ صدر مملکت کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ جب وہ اسمبلی کو ڈسمس کرتے ہیں, ڈیزالو کرتے ہیں, سگنیچر کرتے ہیں, تو پھر ان کے اوپر 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک ذمہ داری ان پر یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر فیڈرل کیبنٹ جو ہے اس کو اپوائنٹ کریں گے, اور دوسری ان کے اوپر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر کی الیکشن کی تاریخ دیں گے. صحیح. تو صدر مملکت جو 54 دن کا 56 دن کا 60 دن کا بھی مارجن آپ دے دیں, وہ کوئی بھی دن آج سے
آپ کاؤنٹ کر لیں جس دن وہ تاریخ دیتے ہیں، اس کے بعد اگلے 54 سے 60 دن میں وہ کوئی بھی تاریخ دے سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کروائیں. آخر کیا چیز ہے جو صدر مملکت کو ان کی یہ آئینی ذمہ داری نبھانے سے روک رہی ہے؟ دیٹ از ایٹ لیسٹ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اب ایک سوال موجود ہے کہ صدر کس کے ساتھ ہے. چل بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.